शालोम एवरीवन। आज बहुत फ़तह याबी का दिन है और खुदावंद ने हम सब को ये मौका अता किया है कि हम उसके कलाम को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और एक दूसरे के लिए बायस बरकत ठहर सकें। टोटल 7 कलमात हैं जिनमें से मैं चौथे कलमे को एक्सप्लेन करूँगी और अकॉर्डिंग टू थियोलॉजियंस ये बहुत डिफ़िकल्ट कलमा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको प्रॉपर्ली एलाबोरेट कर सकूँ। पहले टोटल 7 कलमात में से पहले 3 कलमात जो हैं वो यीशु ने दूसरों के लिए कहे हैं, लेकिन आखिरी जो 4 कलमात हैं वो यीशु ने खुद अपने लिए बोले हैं, वो उनसे खुद रिलेटेड हैं। और उसमें से पहला कलमा मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसका जिक्र मरकस में भी पाया जाता है, लेकिन मैं मत्ती में से पढ़ूंगी। मत्ती की इंजील 27 बाब उसकी 45 आयत से 48 आयत तक मैं पढ़ूंगी। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फ़ौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सरकंडी पर रख कर उसे चुसाया। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सबसे पहले तो ये कि कफ़ारे का कलमा है, और जो है यीशु को कामिल कफ़ारा इसी कलमे की रोशनी में कहा गया है। हम यहाँ पे देखते हैं कि पहर का जिक्र किया गया है। अगर मैं आपको बताऊँ तो 3 घंटे का एक पहर होता है। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक एक पहर, 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा पहर, 12 बजे से 3 बजे तक तीसरा पहर, और 3 बजे से 6 बजे तक चौथा पहर। और चौथे पहर में यीशु की तदफीन की गई थी। और ये कलमा जो है वो दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक का टाइम था जब पूरे मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और अगर हम देखें तो इसमें हम देखें तो दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक अंधेरा छाया रहा। और ये इस चीज़ का जिक्र आमूस में भी पाया जाता है, इस चीज़ की प्रोफेसी आमूस में भी की गई है। आमूस हम देखेंगे 8वां बाब उसकी 9वीं आयत। और खुदा फरमाता है, उस रोज़ आफताब दोपहर को गरूब हो जाएगा और मैं रोज़े रोशन में ही ज़मीन को तारीक कर दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ इस दिन का जिक्र आमूस में पाया गया है, प्रोफेसीज के आमूस में कर दी गई थी। और अगर हम देखें तो हिस्ट्री का ये पहला सोलर इक्लिप्स था जो 3 घंटे का था। और 3 जो है वो फतह मंदी का अदद है। और तीसरे रोज़ ही मुर्दों में से यीशु जी उठे, जो कि एक हमारे लिए बहुत फतह याबी का दिन है। हम अगर तारीकी को देखें तो तारीकी जो है वो गुनाह को शो करती है, गुनाह को, डे ऑफ जजमेंट को, बदी को, बुराई को। और उस टाइम सारी बदी, बुराई, अंधेरे की सूरत में उसने यीशु को जो है वो पूरा यीशु उससे घिरे हुए थे। जीसस वॉज सराउंडेड बाय द डार्कनेस। और डार्कनेस जो है वो जिस तरह मैंने बताया बुराई, अंधेरा जो है वो गुनाह, बदी, बुराई और डे ऑफ जजमेंट को शो करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु हमें कॉस्मिक साइन ऑफ जजमेंट दे रहे हैं। तो नासा में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, नासा ने भी इस चीज़ को प्रूव किया है कि फर्स्ट टाइम का सोलर इक्लिप्स ऐसा था जो 3 आवर्स के लिए था। और हम यहाँ पे देखते हैं कि तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर, अगर हम देखें तो ग्रीक वर्ड है बड़ी आवाज़ से चिल्लाने का फुल वॉल्यूम। यीशु ने फुल वॉल्यूम में उस टाइम बड़ी ऊंची आवाज़ में पुकार कर कहा, ये कलमात अदा किए। और जिस तरह तारीकी उस टाइम छाई हुई थी, उस टाइम कुल जहान के गुनाह का बोझ यीशु अपने कंधों पे लिए हुए थे। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप सलीब पर जो है वो कांटों का ताज पहनकर आपके पाँव, आपके हाथ कीलों से ठुके हुए हों और आप सिर्फ कीलों के सहारे इतनी ऊंची सलीब पर लटके हुए हो, एक लकड़ी के टुकड़े के साथ आप लटके हुए हो। और उसके बाद पूरी जहान का गुनाह का बोझ उस सलीब पर कैरी करना बहुत मुश्किल काम था। हम इसको सोच भी नहीं सकते जो उस टाइम हुआ था। लेकिन हमारी गुनाहों की खातिर यीशु ने उस टाइम ये सब कुछ बेयर किया। क्यों बेयर किया? क्योंकि वो चाहते थे कि हम तारीकी से निकल के उजाले में आ जाए, तभी वो खुद तारीकी में रहे। और वो चाहते थे कि हम ज़िंदगी से निकल के, मौत से निकल के ज़िंदगी की तरफ को आए, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी।
اور یسوع نے اس ٹائم اس تاریکی میں بوجھ اٹھایا ہوا تھا تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ زندگی پائیں. یہ ہمارے ہی گناہ تھے جو اس کے سر لاد دیے گئے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں اور بہت سے لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں اور اس کو نیگیٹیوٹی میں بھی لے کے جاتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ خدا کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، خدا مطلب چھوڑ دے اپنے بیٹے کو. اور بہت سی نیگیٹیوٹی ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے لوگوں کی طرف سے کہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں اس کلمے کو لے کے کہ اچھا پھر خدا نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا اور جو ہے وہ پھر مر گیا اور ایسا ہو گیا. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا. اگر ہم دیکھیں تو ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اسی لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہاں پہ ہم دیکھیں تو جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ تو پیدا ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہے کہ تولد ہوا، انکارنیشن کا ذکر ہے، یعنی خدا نے اپنا بیٹا دیا ہمیں. پیدا تو وہ ہوا لیکن اس نے ہمیں دے دیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں گھر میں پیدائش ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ کہ دے دیا. اور یہ وہ دن تھا جس کے لیے ہمیں وہ بیٹا دیا گیا. انکارنیشن اس دن کے لیے ہوئی تھی. وہ بیٹا اس لیے تولد ہوا تھا تاکہ یہ دن دیکھے اور ہمیں اس باپ سے ملا سکے جو رشتہ باغ عدن میں ٹوٹ گیا تھا. وہ رشتہ اس دن بحال ہوا اور وہ بھی یسوع کے وسیلے سے. اگر ہم دیکھیں تو ابن آدم اور ابن خدا تھا یسوع. وہ ابن آدم بھی تھا، وہ ابن خدا بھی تھا. اور ہم اگر پوچھیں یا مطلب لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا الوہیت الگ ہو گئی تھی، تو الوہیت کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتی. یہ سیپریٹ ہو ہی نہیں سکتی. ٹرینٹی ہمیشہ کمبائنڈ رہتی ہے. باپ، بیٹا اور روح القدس ہمیشہ ایک دوسرے سے کمبائنڈ رہتے ہیں، کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. یہاں پہ خدا جس سے الگ ہوا وہ ابن آدم تھا، ابن خدا نہیں تھا. اور خدا بشر کی صورت میں، یسوع کی صورت میں ہمارے بیچ میں آیا. اس نے ہماری طرح زندگی گزاری، میرے اور آپ کی طرح زندگی گزاری. وہ کھاتے تھے، وہ پیتے تھے، وہ فیل کرتے تھے، وہ روتے تھے. اور ہم اس کا ذکر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ گتسمنی باغ میں انہوں نے یسوع سے، خدا سے بولا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، کیونکہ اس ٹائم وہ بہت زیادہ مشکل گھڑی تھی ان کے لیے. اگر ہم انسان ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہم وہاں پہ فیل کر سکتے کہ ہی واز اے پراپر ہیومن بینگ. تبھی یہ گتسمنی کا واقعہ وہاں پر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ واز اے پراپر ہیومن بینگ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی بشر سے جدائی ہوئی، نہ کہ الوہیت کی. خدا ابن آدم سے جدا ہوا، نہ کہ ابن خدا سے. اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یسوع کو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری لائف میں خدا جو ہے وہ یسوع سے جدا نہیں ہوئے. لیکن جب اس وقت یسوع نے پوری جہان کا گناہ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا تو تب خدا کی آنکھ پاک ہے، وہ اس گناہ کو نہیں دیکھ پائی. اور تب یسوع نے چلا کر اس بات کو کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور یہ فرسٹ اور لاسٹ پریئر ہے جہاں پر پوری، اگر آپ بائبل اٹھا لیں تو آپ کو کہیں پہ بھی یسوع کے ذکر کے ساتھ جہاں یسوع نے دعا کی ہے وہاں کہیں آپ کو نہیں دکھے گا کہ یسوع نے جو ہے وہ خدا کو باپ نہ کہا ہو. یہ پہلی دفعہ تھی کہ یسوع نے خدا کو باپ کہا. باپ نہیں بلکہ خدا کہا، کیونکہ اس ٹائم وہ بہت بڑا جو کام ان کو دیا گیا تھا وہ اس کو کرنے کو تھے اور یہ ایز اے ڈیوٹی دی گئی تھی باپ کی طرف سے. لیکن جب باپ کی نظریں اس کے پیسے ہٹ گئی تو پھر اس نے اے خدا کہہ کے پکارا. ہم بھی جب مصیبت میں ہوتے ہیں اور جب خدا ہمیں اپنے ساتھ فیل نہیں ہوتا تو ہم چلاتے ہیں خدا خدا کر کے. اسی طرح خدا کو اس نے پکارا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس ٹائم انہوں نے پورے جہان کا گناہ اپنے اوپر لیا ہوا تھا اور اس بدی کو خدا کی آنکھ، پاک آنکھ نہیں دیکھ سکی. اس وجہ سے وہ ان سے بہت دور نظر آئے. ہم بھی جب گناہ کرتے
کرتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ خدا ہم سے دور ہے، ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ یہاں پر ہم ایک اور بھی چیز دیکھتے ہیں کہ جب سب چھوڑ گئے، یسوع کو سب چھوڑ گئے تو یسوع نہیں بولے۔ جب ان کے رشتہ داروں انہوں نے چھوڑ دیا، ایون کہ وہ اپنوں میں آئے اور ان کے اپنوں ہی نے انہیں قبول نہیں کیا، لیکن یسوع نہیں بولے۔ لیکن جب باپ نے انہیں چھوڑا تو وہ چلا اٹھے اور انہوں نے فل والیوم میں یسوع کو، خدا کو چلایا۔ اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر انصاف کس طرح سے کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ جوڈیشل سپریشن تھی، کیونکہ وہاں پہ ایک ججمنٹ چل رہی تھی جس کے باعث جو ہے وہ ہمارے سارا گلٹ یسوع پر آ گیا۔ اس عدالت کی وجہ سے یسوع پر سارا گلٹ آ گیا۔ یہاں پہ ریلیشن شپ کی سپریشن نہیں تھی، اور آپ دیکھیں وہاں پہ ججمنٹ چل رہی تھی، اور 15 گھنٹے ہو چکے تھے یسوع کو ظلم سہتے ہوئے یہاں پر، اور ہمارے بہاف پہ جو گلٹ ان کے اوپر تھا، جس کی وہ پنشمنٹ انہوں نے خود لی۔ اگر آپ دیکھیں تو عدالت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گناہ کو ثابت کیا جاتا ہے، اور انہوں نے وہ سارے گناہ اپنے اوپر ثابت کیے کہ ہاں میں نے ان سب کے گناہ جو باغ عدن میں گناہ کیے گئے تھے تب سے لے کے اب تک ہمارے جتنے بھی گناہ یسوع نے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان گناہوں کو قبول کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے بدن میں دکھ اٹھایا، صرف نہ کہ بدن میں دکھ اٹھایا بلکہ سب سے بڑا دکھ خدا سے جدائی کا دکھ یہاں پر انہوں نے اٹھایا، جس میں وہ تڑپ کر بولے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا راست ہے، وہ نیک ہے، اس کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، وہ عدل اور انصاف کا خدا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ پرانے عہد نامے میں زبور نویس نے یہ بولا تھا، اور یہ مسیانک زبور ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، زبور 22 کی پہلی آیت کو، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور جب یسوع نے ان الفاظ کو دہرایا، یہ مسیانک سام ہے، اور جب یسوع نے الفاظ کو دہرایا تو وہاں پہ جتنے بھی یہودی تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہی مسیح ہے، اور تب یہ بات وہ جان گئے تھے کہ یہ مسیح ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے صرف ہمارے لیے اپنے بیٹے کو تولد کیا، اور اس بیٹے نے وہ بڑا کام صلیب پر ہمارے لیے کیا جو کہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو پرانے عہد نامے میں برا قربان کیا جاتا تھا، اور اس پہ ہاتھ رکھ کے اس کے سر پر سارے گناہ لاد دیے جاتے تھے، اور پھر اس کو قربان کیا جاتا تھا۔ اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا، کیونکہ انسان نے گناہ کیا تھا تو انسان ہی کو قربان ہونا تھا، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے گناہ نہ کیا ہو، نہ کوئی نبی، نہ ہی کوئی رسول، کوئی ایسا نہیں تھا قربان ہونے کے لیے، نہ تیار تھا کہ جس کو قربان کر کے انسان کے ان گناہوں کو دھویا جاتا جو انسان نے کیا تھا۔ اور خدا نے پھر اپنے بیٹے کو بھیجا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ سرکہ اس کو پلایا گیا۔ وہاں جو کھڑے تھے انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے بولا ایلیا کو پکارتا ہے۔ ایلی جو ہے وہ ایل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے خدا۔ اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پہ رکھ کر اسے چسایا۔ سرکہ پت ملا سرکہ تھا، اور پت ملا سرکہ جو ہے وہ تب پلایا جاتا ہے جب آپ کو جو ہے وہ درد کا احساس نہ ہو، اس لیے وہ یسوع کو دیا گیا کہ ان کو درد کا احساس نہ ہو۔ لیکن دونوں دفعہ ایک جو ہے وہ یہ کلمہ بولنے سے پہلے دیا گیا، تب بھی یسوع نے انکار کیا، اور ابھی جب جو ہے نا وہ چسایا گیا تو تب بھی یسوع نے انکار کیا۔ یسوع نہیں پی رہے تھے۔ کیوں نہیں پی رہے تھے؟ اس لیے نہیں پی رہے تھے کیونکہ اس سے غنودگی ہوتی اور ان کو درد کا احساس کم ہوتا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو اس درد کا احساس کم ہو اور وہ بے ہوشی کی عالم میں اس درد کو سہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہوش و حواس میں رہ کے آدم اور حوا نے باغ عدن میں گناہ کیا، اسی طرح وہ ہوش و حواس میں رہ کے اس درد کو فیل کریں، اس درد کو سہیں، تاکہ پراپر ایک جو ہے وہ جو اس کی پراپر قربانی ہے وہ ادا ہو سکے۔ یسوع نے ہمارے لیے بہت درد سہے، جس کا ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ خدا نے بھی انہیں چھوڑ دیا اور ہم بھی انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آج یہ میرا کویسچن ہے سب سے کہ کیا ہمیں اس یسوع کو چھوڑ دینا چاہیے جس نے اپنے باپ کو ہمارے گناہوں کی خاطر اپنے باپ سے جدا ہوئے، جو ان کے لیے بہت دکھ تھا،
تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، جب کہ وقت بہت نزدیک ہے، یسوع کو کبھی مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس نے سب کچھ چھوڑا آپ کے لیے۔ اور ایک بہت درد کی بات ہے کہ اتنے گناہوں کا بوجھ آپ اپنے آپ پہ لے کے صلیب پر رہو۔ باپ آپ سب کو برکت دیں۔